अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.307 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 307 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 282। चूंकि ये कुरान की सबसे तवील आयत है, इसकी तफसीर को एक से ज्यादा वीडियोज में बयान किया गया है। ये दूसरा वीडियो है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मम फक्तुबू वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अद्ल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलियक्तुब वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाहा रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फलियुमलिल वलिय्युहु बिल अद्ल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्ज़ौना मिनश शुहदाइ अन तज़िल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उख़रा वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अख़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आज का मुकम्मल तर्जुमा देखें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम खर्च का मुआमला करो एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए तो उसे लिख लिया करो, और चाहिए कि लिख दे तुम्हारे दरमियान कातिब इंसाफ से, और कातिब इनकार ना करे कि वो लिखे जैसे उसको सिखा अल्लाह ने। बस चाहिए कि लिख दे और लिखाता जाए वो जिस पर हक यानी कर्ज है, और अपने रब अल्लाह से डरे और ना उससे कुछ कम करे। फिर अगर है वो जिस पर हक यानी कर्ज है ना समझ या ज़ईफ या कुदरत नहीं रखता कि लिखाए वो, तो चाहिए कि उसका वली लिखाए इंसाफ से, और गवाह कर लो 2 गवाह अपने आदमियों से। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम पसंद करो गवाहों में से। अगर भूल जाए उनमें से एक तो उनमें से एक दूसरी याद दिला दे, और गवाह इनकार न करें जब वो बुलाए जाएं, और सुस्ती ना करो कि तुम उसको लिखो, छोटा हो या बड़ा, एक मियाद तक। ये ज्यादा इंसाफ है अल्लाह के नजदीक, और गवाही के लिए ज्यादा मजबूत है और ज्यादा करीब है कि तुम शुबे में ना पड़ो। इसके सिवाय के हो सौदा हाथों हाथ जिसे तुम आपस में लेते रहते हो, तो कोई गुनाह नहीं तुम पर कि तुम वो ना लिखो, और तुम गवाह कर लो जब तुम सौदा करो, और न कातिब को नुकसान पहुंचाया जाए और न गवाह को। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बेशक तुम पर गुनाह है, और तुम अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तफसीर आयत देखें। पिछली आयत में सूदी खर्च और सूदी मुआमलात को नाजायज और हराम करार दिया गया। इस आयत यानी करंट आयत सूरह बकरा आयत नंबर 282 में गैर सूदी खर्च यानी खर्ज हसन के बारे में एक निहायत जामे और तफसीली कानून मुकर्रर किया जा रहा है। यानी हम पिछली आयत में देख चुके हैं कि अल्लाह ताला सूद की हुर्मत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। ऐसा कर्जा जिस पर सूद है जायज नहीं। लेकिन इस आयत में यानी आयत नंबर 282 में अल्लाह ताला गैर सूदी खर्च का जिक्र करते हैं, और इस सिलसिले में क़वानीन को मुकर्रर किया जा रहा है। उमूमन खर्च में मुद्दत मुअय्यन हो तो उसे दैन कहते हैं, लेकिन अगर मुद्दत मुअय्यन ना हो तो उसे कर्ज कहते हैं। यानी अगर खर्च देते वक्त अगर उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जाए, मुद्दत फिक्स की जाए तो उसे दैन कहा जाता है, लेकिन अगर मुद्दत ना फिक्स की जाए तो उसे कर्ज कहते हैं आम जबान में। इस कानून के नुकात दर्ज झैल हैं। यानी कर्जी लेन देन के सिलसिले में अल्लाह ताला जो अहम बातें फरमाते हैं इस आयत में, उसको यहाँ पर पॉइंट वाइज समझाया गया। खर्च और उसकी मुद्दत के बारे में दस्तावेज तहरीर करनी चाहिए। यानी जब कभी भी कोई खर्च ले रहा है या दे रहा है तो उसको चाहिए कि एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करे, एक बॉन्ड तैयार करे, ताकि खर्च की अदायगी और मुद्दत के तयन के बारे में कोई नज़ा या इख्तिलाफ वाक़ होने की वजह से किसी के हुकूक का नुकसान न हो। यानी ये इसलिए जरूरी है ताकि खर्च की अदायगी और उसका जो ड्यूरेशन है उसको फिक्स करने में कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो, कोई डिफरेंसेस पैदा ना हो।
آگے چل کر کسی کے حقوق کا نقصان نہ ہو، یعنی نہ قرض دینے والے کا نقصان ہو نہ ہی قرض لینے والے کا نقصان ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو۔ کاتب کو عادل یعنی انصاف پسند ہونا چاہیے۔ جو بندہ یہ ریٹن ڈاکیومنٹ تیار کر رہا ہے اس کو انصاف پسند ہونا چاہیے، اس کو جسٹ ہونا چاہیے، وہ فریقین میں سے کسی کا بھی نقصان نہ کرے، یعنی دونوں پارٹیز کے ساتھ وہ انصاف کرے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کاتب انصاف سے۔ جس بندے کو اللہ نے کتابت کا علم دیا ہے اس کو یہ مناسب نہیں کہ وہ کتابت سے انکار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اس طرح کا بانڈ تیار کر سکتا ہے جو ڈاکیومنٹیشن اسکلز رکھتا ہے اس کام کے سلسلے میں، اگر اس کو یہ کام دیا جائے تو وہ کام کی ذمہ داری لینے سے انکار نہ کرے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب انکار نہ کرے کہ وہ لکھے جیسے اس کو سکھایا اللہ نے، بس چاہیے کہ لکھ دے۔ اس دستاویز کو لکھانے کا کام قرضدار کرے، یعنی وہ املا کرائے کہ قرض کی مقدار کیا ہے اور مدت کتنی ہے، تاکہ آئندہ کے معاملات میں کوئی شک و تردد نہ رہے۔ یعنی یہ جو ڈاکیومنٹ تیار ہو رہا ہے اس کے ٹیکسٹ کو، اس کے مضمون کو ڈکٹیٹ کرنے کی ذمہ داری قرضدار کی ہوگی، یعنی وہ شخص جس نے قرضہ لیا ہے وہ ڈکٹیٹ کروائے کہ قرض کی مقدار کیا ہے، کتنا اماؤنٹ اس نے ایز لون لیا ہے اور اس کا ڈیوریشن کتنا ہے، اس کی مدت کتنی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھاتا جائے وہ جس پر حق یعنی قرض ہے۔ لکھاتے وقت کسی قسم کی بے ایمانی نہ ہو، کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو جس سے قرض دینے والے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے۔ قرض لینے والا اگر ناسمجھ، دیوانہ یا بہت ضعیف ہو یا کسی اور وجہ سے مضمون لکھانے کا اہل نہ ہو تو اس کا ولی یا سرپرست املا کرائے، یعنی اگر قرض لینے والا زیادہ سمجھداری نہ رکھتا ہو، ناسمجھ ہو یا ضعیف ہو یا مضمون کو ڈکٹیٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا گارڈین اس کی طرف سے یہ مضمون ڈکٹیٹ کروائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اگر ہے وہ جس پر حق یعنی قرض ہے ناسمجھ یا ضعیف یا قدرت نہیں رکھتا کہ لکھائے وہ تو چاہیے کہ اس کا ولی لکھائے انصاف سے۔ گواہی کے اصول دیکھتے ہیں اور گواہوں کو کیا فیچرز کیا کوالٹیز رکھنا چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لو دو گواہ اپنے آدمیوں میں سے، یعنی صرف ریٹن ڈاکیومنٹ تیار کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ دو گواہ بھی مقرر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ دو گواہ اپنے آدمی ہوں، یعنی کہ قرض کے معاملے میں دو مردوں کو گواہ بنایا جائے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ من رجالکم یعنی اپنے آدمیوں میں سے، یعنی گواہ مسلم ہو غیر مسلم نہ ہو، کیونکہ آیت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ آیت کا پہلا فریز ہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر دو آدمی اویلیبل نہ ہوں تو پھر ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ گواہان گواہی کے لیے قابل بھروسہ ہوں، یعنی گواہ ٹرسٹ وردی بھی ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے، یعنی جن کو ہم گواہی کے لیے پسند کریں، جن کو ہم گواہی کے لیے ٹرسٹ کریں وہی ہمارے معاملے میں گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کا ایکویلنٹ اللہ نے کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں خود دیتے ہیں۔ چونکہ عورتوں میں عموماً بھولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔ دیکھیں ریزن ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر بھول جائے ان میں سے ایک تو ان میں سے ایک دوسری یاد دلا دے۔ گواہ جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں۔ قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کو تحریر میں ضرور لانا چاہیے، کاہلی اور سستی سے کام نہ لیں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور سستی نہ کرو کہ تم اس کو لکھو چھوٹا ہو یا بڑا ایک میعاد تک،
لیکن تجارتی معاملات اگر دست بدست ہوں یعنی آن اسپاٹ ہوں اور یہ روزمرہ کا معمول ہوں تو ضبط تحریر میں لانا ضروری نہیں، یعنی اتنا فریکوینٹ ہوتے ہوں، آن اسپاٹ ہوتے ہوں، دست بدست ہوتے ہوں جن کا آن پیپر لانا ممکن نہ ہو تو ایسے وقت ان کو آن پیپر لانا ضروری نہیں۔ فرمایا اللہ نے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اس کے سوائے کہ ہو سودا ہاتھوں ہاتھ جسے تم آپس میں لیتے رہتے ہو تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم وہ نہ لکھو۔ اس کے علاوہ ہر دوسرے کاروباری معاملات میں گواہ بنا لینا چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ کر لو جب تم سودا کرو۔ کاتب اور گواہ کو حق گوئی کے جرم میں کسی فریق کی طرف سے کوئی نقصان یا ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ ابن کثیر کی تفسیر سے کچھ اہم پوائنٹس یہاں دیکھتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں سے بڑی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہی آیت دین ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے، گواہ کو بھی غلطی نہ ہو۔ اس سے ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینے والوں کا ادھار لین دین دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ ابن مردویہ اور حاکم میں ہے کہ 3 شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک تو وہ کہ جس کے گھر بد اخلاق عورت ہو اور اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کی بلوغت کے پہلے اسے سونپ دے، تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔ مسند احمد اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضمانت لاؤ، جواب دیا اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن دیے۔ اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن کوئی جہاز نہ ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی، اسے 20 سے کھوکھلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا۔ پھر منہ کو بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامین کیا اور وہ اس پر خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا، میں نے گواہ بھی تجھی کو رکھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ اپنا قرض ادا کر آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تھا تو وہ بھی دریا کنارے آن کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا۔ مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر کے خالی ہاتھ تو جا ہی رہا ہوں، اس لکڑی کو بھی لے چلوں، پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھناکن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہیں۔ وہیں پرچے پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجیے آپ کی رقم، معاف کیجیے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں کہہ چکا ہوں مجھے کشتی نہ ملی تھی۔ اس نے کہا آپ اپنی رقم لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ، آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے توکل علی اللہ ڈالی تھی اسے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم کی پوری وصولی پالی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ مالی و تجارتی معاملات کو عدل و انصاف کے مطابق تحریری شکل میں انجام دینا چاہیے۔ تحریری دستاویز کے ساتھ 2 مسلمان عادل مرد گواہ یا ایک مرد 2 عورتیں گواہ بنائے جائیں، نہ ہی کسی قسم کا نقصان قرضدار کو پہنچے اور نہ قرض دینے والے کو۔
کاتب اور گواہ کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تقوی علم ترقی کا سبب ہے، یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے علم و رہنمائی میں اضافہ کرتا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔